अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 27वां पारा शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस लैलतुल क़द्र की मतलब जो ताख़रात हैं आखिरी अशरे की ताख़रातों में इंशाअल्लाह ताला हम आज इसे मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनहगारों की तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि हम गुनहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर खंगर बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से निशान कर दिए गए हैं। तो वहाँ जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया। और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहाँ निशानियाँ छोड़ दी। और मूसा के हाल में भी निशानी है जब हमने उनको फ़िरऔन की तरफ खुला हुआ मौजज़ा देकर भेजा तो उसने अपनी ताकत के घमंड में मुंह मोड़ लिया और कहने लगा कि ये तो जादूगर है या दीवाना है। तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको दरिया में फेंक दिया और वह काम ही मलामत के काबिल करता था। और आद की कौम के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई और जिस चीज़ पर वे चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। और कौम समूद के हाल में भी निशानी है जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फ़ायदा उठा लो तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वे देख रहे थे। फिर वे ना तो उठने की ताकत रखते थे और ना मुकाबला कर सकते थे। और इससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वे नाफरमान लोग थे। और आसमानों को हम ही ने हाथों से बनाया और हमको सब मकदूर है। और ज़मीन को हम ही ने बिछाया तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। और हर चीज़ की हमने दो किस्में बनाई ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तो तुम लोग अल्लाह की तरफ भाग चलो, मैं उसकी तरफ से तुमको खुला रास्ता बताने वाला हूँ। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, मैं उसकी तरफ से तुमको खुला रास्ता बताने वाला हूँ। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास जो पैगंबर आता वे उसको जादूगर या दीवाना कहते। क्या ये लोग एक दूसरे को इसी बात की वसीयत करते हैं? बल्कि ये शरीर लोग हैं। तो इनमें एराज करो, तुमको हमारी तरफ से मलामत न होगी। और नसीहत करते रहो, और नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती है। और मैंने जिन्नों और इंसानों के लिए जिन्नातों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। मैं उनसे रोज़ी नहीं चाहता और न ये चाहता हूँ कि मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो रोज़ी देने वाला, जोरावर और मजबूत है। सूरह जारियात आयत नंबर 53। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। तो बाकी सारे काम अल्लाह ताला आपके अपने आप कर देगा। आप सिर्फ अपने आप को अल्लाह की इबादत, अल्लाह के हुक्म पे चलने के लिए, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी के तरीक़े की इताअत के लिए अपने आप को वक्फ कर दीजिए, अल्लाह की राह में लगा दीजिए। इंशाल्लाह बाकी काम आपके अपने आप हो जाएंगे। कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए अल्लाह ही तो रोज़ी देने वाला, जोरावर और मजबूत है। कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है। जिस तरह उनके साथियों की नौबत थी तो उनको मुझसे अजाब जल्द नहीं तलब करना चाहिए। और जिस दिन इन अल्लाह के इनकार करने वालों से वायदा किया जाता है उससे उनके लिए खराबी है। सूरह जारियात मुकम्मल हुए, हम सूरह तूर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तूर पहाड़ की कसम और किताब की जो लिखी हुई है कुशादा पन्नों वर्क़ों में, और आबाद घर की और ऊंची छत की और उबलते हुए दरिया की, कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़ होकर रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपा कर और पहाड़ उड़ने लगे ऊन होकर, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है जो बातिल है, हुज्जतबाजी में पड़े खेल रहे हैं। और जिस दिन उनको जहन्नम की आग की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे, यही वह जहन्नम है जिसको तुम झुटलाते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। जो काम तुम किया करते थे ये उनका तुमको बदला मिल रहा है। जो परहेजगार हैं वे बागों और नेमतों में होंगे, और जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको बख्शा उसकी वजह से खुशहाल, और उनके परवरदिगार ने उनको दोज़ख के अजाब से बचा लिया। अपने अमाल के बदले में मज़े से खाओ और पियो। तख्तों पर जो बराबर बिछे हुए हैं, तकिया लगाए हुए बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को हम उनका साथी बना देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान की राह में उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके अमाल में से कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है, और जिस तरह के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे। और वहाँ एक दूसरे से जामे शराब झपट लिया करेंगे, जिसे पीने से न
बकझक होगी और ना कोई गुनाह की बात। और नौजवान खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती, उनके आसपास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में बातचीत करेंगे। कहेंगे इनसे पहले हमने अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और हमें लू के अजाब से बचा लिया, और इससे पहले हम उससे दुआएं किया करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला मेहरबान है। तो ये पैगंबर तुम नसीहत करते रहो, तुम अपने परवरदिगार के फजल से ना तो काहिन हो और ना दीवाने। क्या अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं कि ये शायर है और हम उसके हक में ज़माने के हादसों का इंतज़ार कर रहे हैं। कह दो कि इंतज़ार किए जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। क्या उनकी अक्लें उनको यही सिखाती हैं? बल्कि ये लोग हैं ही शरीर। क्या अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान खुद से बना लिया है? बात यह है कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम तो बना तो लाएं। क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने आप पैदा करने वाले हैं, या उन्होंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है? नहीं, बल्कि ये यकीन नहीं रखते। क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार के ख़जाने हैं, या ये कहें कि दरोगा हैं? क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुन आते हैं? तो जो सुन आता है वे खुली सनद दिखाए। क्या अल्लाह की तो बेटियां और तुम्हारे बेटे, ए पैगंबर, क्या तुम उनसे बदला मांगते हो कि उन पर जुर्माने का बोझ पड़ रहा है? या उनके पास गैब का इल्म है कि वे उसे लिख लेते हैं? क्या ये कोई दाव करना चाहते हैं? तो अल्लाह का इनकार करने वाले तो खुद दाव में आने वाले हैं। क्या अल्लाह के सिवा उनका कोई माबूद है? अल्लाह उनके शरीक बनाने से पाक है। और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये गाढ़ा बादल है। बस उनको छोड़ दो यहाँ तक कि वह दिन जिसमें वे बेहोश कर दिए जाएंगे सामने आ जाए, जिस दिन उनका कोई दाव कुछ भी काम ना आए और उनको कहीं से मदद ही न मिले। और जालिमों के लिए इसके सिवा और अजाब भी हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म से इंतजार में सब्र करो, तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो, और रात के कुछ वक्तों में भी और सितारों के डूबने के बाद भी, और उसकी पाकी बयान किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सूरह नजम शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारे की कसम जब गायब होने लगे कि तुम्हारे साहिब मोहम्मद न रास्ता भूले और न भटके हैं और न नफ्स की ख्वाहिशों से मुंह से बात निकालते हैं। ये कुरान तो अल्लाह का हुक्म है जो उनकी तरफ भेजा जाता है। उनको बहुत ताकत वाले ने सिखाया, यानी जिब्रील ताकत वाले ने। फिर वे पूरे नजर आए और वे आसमान के ऊंचे किनारे में थे। फिर करीब हुए और आगे बढ़े तो वे कमान के फासले पर या उससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो भेजा सो भेजा। जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न जाना। क्या ये जो कुछ देखते हैं तुम इससे उनसे झगड़ते हो? और उन्होंने उसको एक और बार भी देखा है, परली हद की बेरी के पास। उसी के पास रहने की बहिश्त है, जबकि उस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था। उनकी आंख ना तो और तरफ मायल हुई ना हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की कितनी ही बड़ी बड़ी निशानियां देखी। भला तुम लोगों ने लात और उज्जा को देखा और तीसरे मनात को कि ये बुत कहीं खुद हो सकते हैं, ये बुत कहीं खुदा हो सकते हैं? मुशरिकों, क्या तुम्हारे लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तकसीम तो बहुत बेइंसाफ की है। वे तो सिर्फ नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने गढ़ लिए हैं। अल्लाह ने तो उनकी कोई सन्नत नहीं उतारी। ये लोग सिर्फ गंदे गुमान और नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या जिस चीज़ की इंसान आरजू करता है वे उसे ज़रूर मिलती है। आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है। और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा नहीं देती मगर उस वक्त कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इज्जत बख्शे और सिफारिश पसंद करे। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वे फरिश्तों को अल्लाह की लड़कियों के नाम से मौसूफ करते हैं, हालांकि उनको इसकी कुछ खबर नहीं। वे सिर्फ गुमान पर चलते हैं और गुमान यकीन के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। तो जो हमारी याद से मुंह फेरे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी की तलब में हो, उससे तुम भी मुंह फेर लो।
ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے، جو چھوٹے گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کی جنہوں نے اطاعت رسالت کا حق پورا کیا، اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نجم آیت نمبر 38 سورہ نجم آیت نمبر 39 40 41 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، پھر اس کی کوشش پوری پوری دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی اور اللہ کی طرف جانے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ بھی ہمیں بدلے گا نہیں۔ ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، ایمانداری سے کوشش کرنا پڑے گی، پھر اللہ ہماری کوشش دیکھے گا، اور انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، ہمیں اقتدار والوں میں، ہمیں غلبہ والوں میں، ہمیں عزت والوں میں، ہمیں فرما برداروں میں لکھ لے گا، لیکن پہلے کوشش ہمیں کرنا پڑے گی۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 40 and 41۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ان آیتوں کو، یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہ نر اور مادہ دو قسموں کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی کے پاس دوبارہ اٹھنا لازم ہے، اور یہ کہ دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہ شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے اول عاد کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بھی، کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا اور پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ اور محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ کے انکاریوں، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر سجدہ ہے، ایک سجدہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ نجم مکمل ہوئی، اب ہم سورہ قمر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ اب اللہ یہ سورہ قمر آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، مطلب چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا، دو ٹکڑوں میں الگ الگ ہو گیا۔ تو یہ بات 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا، جسے آج سائنس ڈیفائن کر رہی ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو یہ بات سوچنے لائق ہے، اگر کوئی ذرا سی غور و فکر کرے تو صرف قرآن کو پڑھ کے ہی صحیح راستہ پا لے گا اور سمجھ جائے گا کہ اس دنیا کو، آپ کو اور مجھے بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ کا انکار کرنے والے کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے پچھلے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے، اور پوری دانائی
کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ جب بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے تو اللہ کا انکار کرنے والے کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کی بارش سے آسمان کے مہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کو اللہ کا انکار کرنے والے مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ اب اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بہت علوم کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، وہ صرف آپ کو قرآن پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے، یہ سب کوری بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جو سمجھنا چاہے گا اللہ اس کی کوشش دیکھے گا اور پھر اس کو پورا بدلہ دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 17، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ تو کسی کی باتوں میں مت آئیے، اس قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کر پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی سے آپ کو اسے سمجھا دے گا۔ آج نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے اس پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، یہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ دوبارہ سورہ قمر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22، پہلے آیت نمبر 11 میں 17 میں اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں پہلے آیت نمبر 17 میں اور پھر آیت نمبر 22 میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ اب اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا یا آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ کوری بکواس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ تو اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو چھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اے سالے، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے صاحب کو بلا لیا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی ہوئی ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ لوط کی قوم میں بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کی ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا، اور اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرا عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ہم نے ان پر صبح سویرے ہی اٹل آواز کا عذاب
نازل کیا تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ اور فرعون کی قوم کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے اور انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک طاقتور اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اے عرب والوں، کیا تمہارے اللہ کا انکار کرنے والے ان لوگوں کیا تمہارے اللہ کا انکار کرنے والے ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ بہت جلد یہ جماعت ہار کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت کڑوی ہے۔ بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس دن منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی ایک پاک مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ سورہ قمر ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ رحمان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جو نہایت مہربان، اس نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا سکھایا۔ سورج و چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور پیڑ سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے آگے نہ بڑھو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اور اس میں میوے اور کھجور کے پیڑ ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو ندی میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تم اپنے پروردگار ہی کی ذات اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات برکت والی جو جلال و عظمت والی ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، یہ ہر دن کا کام میں وہ ہر دن کام میں لگا رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن میں انسان کے گروہ، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو یہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی، اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی یہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ یہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم کے میوے اور پیڑ ہیں،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں سب میوے 2 قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت والے ایسے بچھونوں پر جن کے سطر التس کے ہیں تکیہ لگائے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو جنت والوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے ہیں، گہرے ہرے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیمے میں چھپی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو جنت والوں نے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہری قالینوں اور عمدہ مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد، تمہارا پروردگار جو جلال و عظمت کا مالک ہے اس کا نام بڑا برکت والا ہے۔ الحمدللہ سورہ رحمان مکمل ہوئی، اب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، جب زمین بھوچال سے کانپنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں تو تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے عذاب میں گرفتار ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، یہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، یہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشت میں۔ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے، نوجوان خدمتکار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ماری جائیں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت کہ جس طرح کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو شراب ملے گی، لیکن اس شراب کی 2 کوالٹیز ہوں گی، ایک تو نہ تو اس سے عقل ماری جائے گی اور نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ تو اس سے ہوش کھوئیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات کریں گے۔ تو جنت میں بے شک شراب ہوگی لیکن ایسی شراب نہیں، یہ گھٹیا گندی شراب نہیں جس سے عقل ماری جاتی ہے اور آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ وہاں کی شراب میں نہ تو عقل ماری جائے گی اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے گا انسان، نہ کوئی سر میں درد ہوگا۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت کی ہوئے آبدار موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے کانٹے کی بیریاں اور تہ بتہ کیلے اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور زیادہ سے زیادہ میووں کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر بھی، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے نعمتوں کے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر
پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہوں توہر کے پیڑ کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، بدلے کہ دن یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے ہاتھ والوں میں اور آگے رہنے والوں میں رکھے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم بائیں ہاتھ والوں میں ہوں، الٹے ہاتھ والوں میں ہوں۔ دیکھو تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں یہ تمہاری طرح کے لوگ تمہاری جگہ لے آئیں۔ ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے لوگ اور تمہاری طرح لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت جرمانے میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔ بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم پیڑ سے نکالتے ہو کیا تم نے اس پیڑ کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہی بڑی قسم ہے۔ یہ بڑے بڑے رتبے کا قرآن ہے تو کتاب میں محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ ایسے جھٹلاتے ہو؟ بھلا اب روح گلے میں آ پہنچی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سنتے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھل اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر یہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، اور جہنم میں داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق یقین ہے، اور تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ حدید ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، زندہ وہی کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور اپنی قدرتوں میں سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ سب معاملے اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں؟ اور اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلے مطلب والی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے، جس نے تم میں سے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی۔ وہ جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے جہاد و قتال کیا۔ اور اللہ نے سب سے نیک ثواب کا وعدہ تو کیا ہے، تو جو کام تم کرتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے نیک اور نیت کے خلوص سے
کون ہے جو اللہ کو نیک اور نیت کے خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دوگنا عطا کرے، وہ اس کے لیے عزت کا بدلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گی کہ ہماری طرف شفقت کی نظر کیجئے، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، وہاں اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب ہے، اس میں تو رحمت، اور جو باہری جانب ہے اس کی طرف عذاب اور تکلیف۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حادثے کے انتظار میں رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لمبی چوڑی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز دغا دیتا رہا۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ اللہ کا انکار کرنے والوں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا ابھی مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبا زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تمہیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دوگنا ادا کیا جائے گا، ان کے لیے عزت کا بدلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں گھمنڈ و تعریف اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے اور وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر یہ دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس پر ایک پک کر پیلی پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے تیز عذاب اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے۔ اپنے بندوں اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر جو ایمان لائے ہیں لب کو، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت ملک پر خود تم پر نہیں پڑتی، کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، تاکہ جو تم میں سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم نے اس کو دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ تم سے فوت ہو گیا ہو یا کہ تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا جو تمہارے پاس سے چلا گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم نے اس کو دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے والے اور شیخی بگانے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی بخل سکھائے، اور جو شخص منہ پھیر لے تو اللہ بھی بے پرواہ اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی انصاف کے قاعدے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں لڑائی کے ہتھیار کے لحاظ سے خطرہ بھی تیز ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقت پر جاری رکھا، تو کچھ تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے اطاعت سے باہر ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذتوں سے کنارہ کشی کی، تو انہوں نے خود
خود ایک نئی بات نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو بنانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پر جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا بدلہ دیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہی تمہیں اپنی رحمت سے دوگنا بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ الحمدللہ سورہ حدید بھی مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ مجادلہ پڑھیں گے۔ سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم 28واں پارہ مکمل کریں گے کل، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک پارہ عصر کے بعد پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس قرآن کو مکمل کریں۔ ہم 28، 29 اور 30 انشاءاللہ 3 پارے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے قبول فرمائے۔ سحری کا وقت ہے، ہم سحری مکمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔